نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास के की एक्शंस देख लेते हैं. सूरह आराफ हमने आया नंबर 42 से लेकर 58 तक की थी. हमें इन लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए जिन्होंने अपने दीन को महज खेल बना लिया. इसके ऊपर भी हमने आराम डिटेल में बात की थी लास्ट टाइम. और ये याद रखना चाहिए कि ये दुनिया धोखा है. इसमें जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो रियलिटी नहीं है. असल ज़िंदगी असल दुनिया कुछ और ही है. हमें यहाँ पे एक टेस्ट के लिए भेजा गया है और हमें अपने दीन को खेल तमाशा नहीं बनाना. अल्लाह अज़्ज़ व जल को आजिज़ी और खिलवत में पुकारो. आपको याद होगा ये बड़ी प्यारी आयतें थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खुद दुआ मांगने का तरीका सिखा रहे हैं कि हमें किस तरह उन्हें पुकारना है. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि हद से तजावुज़ करने वालों को अल्लाह सुब्हानहू तआला पसंद नहीं फरमाते. और इसके साथ साथ आपने फरमाया कि खौफ और उम्मीद के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारो. अल्लाह अज़्ज़ व जल एहसान के करीब है, यानी कि वो एहसान करने वालों को करीब रखते हैं. खौफ और उम्मीद के दरमियान पुकारने का क्या मतलब था, कोई बताएगा? यानी कि इंसान को ये खौफ भी हो कि जो खता, जो गलतियां, जो गुनाह मेरे से हो जाते हैं उसकी वजह से मेरी पकड़ बहुत सख्त हो सकती है, बजाय इसके कि लोग इंसान ढीठ हो जाए उसके ऊपर कि नहीं ये कौन सी इतनी बड़ी बात है. और ये उम्मीद भी हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है, वो माफ़ कर देंगे. इस उम्मीद में और खौफ के दरमियान दरमियान रहे. ना ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है. और ना ही इस तरह की बात दिल में आए कि वो तो बड़े रहीम है, उन्होंने वो तो उनका कुरान तो शुरू ही या रहमान रहीम से होता है, इस बिना के ऊपर मुझे बख्श दिया जाएगा. मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना कि कभी माँ ने अपने बच्चे को आग में डाला है तो ये याद रखें वो माँ नहीं है, वो इंसाफ पसंद हमारा मालिक है. अगर किसी ने किसी के ऊपर माँ ज्यादती कर सकती है, माँ बेइंसाफ हो सकती है, वो इंसान है, उससे खता हो सकती है. अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ अदल है. वो बेशक हमारे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो बेशक उन्होंने हमारे लिए हर चीज़ इस कायनात में हमें मुहैया की है. अगर हमें यहाँ पे खलीफा बना के भेजा गया है तो हर चीज़ हमारे लिए मुसख्खर भी करती है, लेकिन वो अदल के ऊपर कायम करते हैं. इंसाफ उनका अदल पे कायम है. अब हम स्टार्ट करते हैं. लास्ट टाइम हमारी आयतें रह गई थी, तो जैसे कुछ लोगों की सजेशन ये थी कि हमें आगे के साथ कर लेना चाहिए इसको. तो आज शुरू हो रहा है सूरह नूह का वाकया. आपको शायद याद हो हमने आई थिंक इसके स्टार्ट में मैंने ये बताया था कि इस सूरह के अंदर बहुत से जो नबी आए हैं उनके अहवाल हैं कि उनकी कौमों के साथ क्या मामलात किए गए. और 6 नबी ऐसे हैं जिनके बारे में बारहा जो है ना कुरान में जिक्र आया है. इसमें हज़रत नूह के बारे में, हज़रत हूद के बारे में, हज़रत समूद, लूत के बारे में, इनके बारे में, हज़रत मूसा की कौम के बारे में. तो इनके बारे में बारहा, हज़रत शुएब के बारे में, ये बार बार इनकी ये रिपीट हुए हैं ये किस्से. अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि ये किस्से बार बार कुरान में क्यों आए हैं? क्या ख्याल है आपका, हमें क्यों पुराने लोगों के किस्से सुनाए जाते हैं? ताकि हम उससे कुछ सीख सके। बिल्कुल, ताकि ये हमारे लिए एक लेसन बन सके. देखिए, मैंने कुरान में भी ये चीज़ आती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये लोग कहते हैं कि ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं. और मैंने खुद अपने कानों से आज के दौर में भी लोगों को ये कहते हुए सुना कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी गई थी ना, और उसमें मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हुए, कुरान भी ऐसे ही है.
اس میں پرانے لوگوں کے قصے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا اچھا ان کو برباد کر دیا گیا تھا اور یہ کر دیا گیا تھا، تو یہ آج کے دور کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور یہ قصے جو ہیں یہ آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہے. قرآن ہمیشہ کے لیے ہے. یہ سٹوریز جیسے ایک چھوٹے بچے کو، یہ قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جب آپ کو ایک قصے کے طور پہ سنائی جائے نا تو بات یاد رہ جاتی ہے. جیسے آپ چھوٹے بچوں کو مورل سٹوریز سناتے ہیں، اور آپ کو ابھی بھی کئی ایسی سٹوریز یاد ہوں گی جو کہ آپ کو بچپن میں سنائی گئی ہوں گی کہ ان کا مورل یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا ہمیں بتانے کا. اسی طرح قرآن ہمیں یہ قصے سناتا ہے، انبیاء کے قصے سناتا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ان کا کیا معاملہ ہوا، اور جنہوں نے ہدایت پہ عمل کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو سٹارٹ کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بارے میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں کچھ میپ، کچھ جغرافی کے حساب سے کوئی چیز ہو، کچھ ایسی چیزیں ویژولی آپ دیکھ سکیں نا تو آپ کو چیزیں زیادہ یاد رہتی ہیں. یہ اگر آپ یہ والی بیلٹ دیکھیں تو زیادہ تر جو نبی آئے ہیں وہ اسی بیلٹ کے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ زیادہ تر یہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں یہ بیسیکلی عرب کا حصہ ہے. میں دوسری سائڈ پہ میں نے ایک کارنر میں آپ یہ دیکھیں، یہ اچھا آپ لوگوں کو یہاں سے نظر آ رہا ہے. اچھا یہ والی جو سائڈ ہے یہ میں نے پورا ورلڈ میپ لگایا ہوا ہے. اگر آپ اس میں یہ دیکھیں، ایک سیکنڈ، اوکے، اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا ادھر یورپ کا حصہ ہے، یہ امریکہ وغیرہ. اگر تو یہ جو مڈل ایریا بنتا ہے یہ وہ عرب کا حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے. اگین ایک بات میں مینشن کر دوں، یہ ایگزیکٹ لوکیشنز نہیں ہے، یہ مطلب یہ اندازہ ہے. جیسے کہ کچھ ہمیں قرآن سے کچھ چیزیں ملتی ہیں یا احادیث سے کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ ہسٹورینز نے جو اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے اس کے حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو قریب میں نے بڑا کر کے دکھایا ہے، یہ والا حصہ، یہ وہ حصہ ہے جہاں پر زیادہ تر جو نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ اس والی بیلٹ میں جو قرآن میں مینشنڈ ہے. اس کے علاوہ بھی آئے ہیں لیکن جو قرآن میں مینشنڈ ہے، کیونکہ عرب جو تھے وہ ان انبیاء سے، ان واقعات سے واقف تھے، کیونکہ ارد گرد ان کا ٹریول بھی ہوتا تھا، تجارت کے معاملات بھی ہوتے تھے، شام بھی جایا کرتے تھے، یعنی کہ اوپر کی طرف جو ہے جہاں پہ اس وقت کرسر ہے یہ شام کا علاقہ ہے. جو نیچے والا حصہ ہے یہ یمن کا علاقہ ہے. یہ جو پیلی والی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یمن کا علاقہ ہے. تو یہ اس کے درمیان جو ہے ان کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی. تو یہ واقف تھے ان قصوں سے، ان لوگوں کے ناموں سے. تو جو حضرت نوح کا علاقہ ہے وہ یہ عراق کا علاقہ بنتا ہے. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے ان کی بعثت ہوئی تھی، اور یہ وہ والی قوم تھی، یہ والی جگہ ہے. ان کے بارے میں انہوں نے تقریباً 950 سال تک جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے کہ 50 کم ہزار سال. تو جو الفاظ آ رہے ہیں اس کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 سال جو تھے وہ بڑی مشکل میں، بڑی آسانی سے گزرے، اور 950 سال انہوں نے اسٹرگل کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹوٹل ان کی زندگی 950 سال کی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو یہ وہ علاقہ تقریباً 950 سال انہوں نے یہاں پر لوگوں کو تبلیغ کی، اور اس کے باوجود بہت ہی تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے ان کے اوپر. اس کے بعد حضرت نوح جو ہے جب کچھ ہی نزدیک جو ہے تمام نوع انسانی کل اسی علاقے میں تھی اس وقت، کیونکہ یہ حضرت آدم کے بعد جو ہے بہت ہی تقریباً کچھ کے نزدیک کوئی 2000 سال کے بعد کی بات ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہاں پر جب تبلیغ کی، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، پھر آپ کو کشتی بنانے کا حکم ہوا، اور آپ نے جو ہے پھر آپ کو حکم یہ ہوا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اس کشتی میں داخل ہو جائیں، اور ساتھ میں ہر جانور کا ایک جوڑا لے کے اس میں داخل ہو جائیں. تو پھر
ظاہر سی بات ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ کل جو زندگی تھی وہ اسی خطے پہ تھی اور اس کے بعد سب ختم، پوری دنیا پہ سیلاب آ گیا، جو بھی نان بلیورز تھے انہیں ختم کر دیا گیا اور دوبارہ طریقے سے ایک نو انسانی سٹارٹ ہوئی. یا پھر کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا. اے رب العزت، اب اللہ تعالیٰ ان کی امت جو ان کی قوم ہے اس سے دریافت کریں گے کیا نوح علیہ السلام نے تم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام نہیں آیا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت کریں گے اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، کوئی ایسا ہے آپ کے پاس گواہ کہ آپ نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہیں پتہ ہے صحیح سے کہ انہوں نے صحیح سے پیغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ مکالمہ ہوگا، ہمیں بتایا جا رہا ہے حدیث میں. وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں. کیسے ہیں ہم ان کے گواہ؟ کیونکہ آگے آتا ہے چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام خداوندی اپنے قوم تک پہنچا دیا تھا. اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، یعنی کہ مڈل امہ بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. اور وسط کے معنی ہے درمیانی، یعنی کہ ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کے جو بارے میں ہم گواہ بنیں گے، اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی بتانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے مڈل امہ ہمیں کہا گیا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیسے گواہی دیں؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمیں قرآن میں ہی پورا قصہ بتایا جا رہا ہے. اب جو آگے آپ پڑھنے لگے ہیں آپ گواہی دیں گے کہ حضرت نوح کے اوپر کیا مطلب، اب گواہی تو ہم لوگ تو خاموش اس بات پر ہو جائے نا کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. نہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ہمیں پتہ ہے یہ ہوا ہے. کس طرح پتہ ہے؟ قرآن سے پتہ ہے ہمیں، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں ہمارے بچپن کے بارے میں کتنی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں اور ہم اس پہ بالکل ایسے یقین کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. ہمارا نام فلاں نے رکھا تھا، ہماری کان میں اذان فلاں نے دی تھی، ہمیں پہلے اس رنگ کے کپڑے پہنائے گئے تھے، ہم فلاں ہاسپٹل میں ہوئے تھے. ہم نے تو وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رکھا، بٹ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے یہ والدین نے یہ بات کی ہے تو یہ بالکل صحیح ہے. بچپن میں تم اس طرح کیا کرتی تھی، تم نے پہلا قدم اس عمر میں اٹھایا تھا. یہ ساری باتیں یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد نا. لیکن ہمیں پورا پخت ایسے یقین ہے جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. ہم امیجن کر سکتے اپنے آپ کو وہ سب کچھ کرتے ہوئے. تو اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے اس بات پہ. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارے لیے گواہی دینا کوئی مشکل کام تو نہیں ہونا چاہیے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ ہمارے لیے گواہی دینا کچھ مشکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہمیں یہ قصے بتائے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں. یہ واقعات حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، یہ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئی ہیں. حضرت ابراہیم، حضرت آدم، پہلے دن جس دن ہمارے اندر روح پھونکی گئی اس دن سے لے کے ہمیں آج تک کا سب، ایون قیامت کے مکالمے تک بتا دیے گئے ہیں ہمیں. یس میم. میم ہم نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب دعا کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ جسے ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مطلب وہ قبول ہو رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ ہم مسلسل دعا مانگی جا رہے ہیں پر وہ قبول نہیں ہو رہی، پر ہمیں اس کی نشانیاں بھی ظاہر نہیں ہو رہی کہ وہ نشانیاں کیا ہیں کیا نہیں ہے.
بیٹے میرے خیال سے یہ اس وقت اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے سوال. آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا تو میں اس پہ جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے ایک بڑے دن کی عذاب کا. قال الملأ من قومه إنا نراك في ضلال مبين. آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا، ظاہر سی بات ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو قوم کے سردار ہوتے ہیں ان کی چودراہٹ کیونکہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ کسی اور کی بات کیسے مان لیں، ان کا تکبر جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو زیادہ تر وہی لوگ آ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ تم بس اپنی طرف سے یہ چیزیں تم نے گھڑ لی ہیں تاکہ تمہاری اپنی کوئی ایک وہ ہو جائے، تمہاری لوگ بات سننے لگ جائیں، تم ذرا معاشرے میں امپورٹنٹ ہو جاؤ، تو تم تو ایک کھلی گمراہی میں ہو. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. آپ نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، نہیں کہ میں کچھ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لایا ہوں، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، یعنی کہ میں ایک میسنجر ہوں، میں ان کی طرف سے ایک پیغام لے کے آیا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار پالنے والے کی طرف سے. أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، یعنی کہ تمہارے لیے اچھا، تمہارے لیے بھلا سوچ رہا ہوں، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، جن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہو اس سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. خیر خواہی ہے نا، اگر کوئی آپ کو ایسی کوئی بات بتا رہا ہے جو کہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے تو وہ آپ کا خیر خواہ ہوا. اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو ایسے مشاہدات، ایسی چیزیں، ایسے آبزرویشنز کرواتے تھے جو کہ ایک عام انسان کو نہیں کروائی جاتی تھی. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم نے جب کہا تھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مردوں کو کیسے اٹھایا جائے گا، اور وہ پرندے والی ان کو پوری کہی گئی تھی کہ تم پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کرو اور پھر انہیں ذبح کر کے انہیں مختلف جگہ پہ رکھ دو اور پھر انہیں اسی طرح آواز دو جیسے تم آواز دیا کرتے تو تمہارے پاس اڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور ویسا ہوا تھا. تو ایسے مشاہدات جو ہے وہ رسولوں کو کروائے جاتے ہیں تاکہ ان میں اور بھی زیادہ کنوکشن اور بھی ایسی چیزیں ہوں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک یاد دہانی تم ہی میں سے ایک فرد کے ذریعے سے آئی، یعنی کہ تمہارے درمیان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا ہے، اور وہ تمہیں، کیونکہ یہ لوگ تو باہر، مطلب ایک انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ کوئی بہت ہی بڑی چیز ہوگی، کوئی بہت ایک دم سے دھماکہ ہوگا اور کوئی فرشتہ نکل کے آئے گا یا کوئی ایسی چیز ہوگی اور وہ آ کے کوئی تنبیہ کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے درمیان ہی میں سے ایک شخص کو مطلب چوز کیا گیا ہے اور تمہاری طرف بھیجا گیا یاد دہانی کے لیے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تم گناہوں سے بچ سکو اور تم پر رحم کیا جائے. مطلب تمہیں اس بات، یہ چیز تمہیں اور لگ رہی ہے.
مطلب ایک سمپل سی چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو آپ ہی جیسے آپ کے لیے آسان کیا ہوگا کہ کوئی نئی مخلوق آ کے کسی اور زبان میں آپ سے بات کرے, یا ایک آپ جیسے انسان کھڑے ہو کے آپ ہی کی زبان میں آپ سے بات کرے. زیادہ آسانی اسی شخص کی ہوگی نا جو کہ آپ ہی کی زبان میں آپ جیسا بندہ کھڑا ہوا بات کر رہا ہے اور عمل کر کے دکھا رہا ہے اس چیز کے اوپر. تو انسپریشن تو وہ بنیں گے, بجائے اس کے کہ کوئی بالکل ہی نئی مخلوق ہو اور وہ بالکل کسی اور زبان میں آپ سے بات کر رہی ہو. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں. انشاءاللہ جب ہم آگے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا بارہا یہ والے قصے آئے ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیلز وغیرہ بھی ہم پڑھتے رہیں گے, جیسے کہ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو ان کا ایک بیٹا تھا حضرت نوح کا, وہ ایمان نہیں لایا تھا, اور جو ہے انہوں نے دعا کی ان کو اس کو بچانے کے لیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ آگے ڈیٹیلز ہم اس کے بارے میں پڑھتے جائیں گے. تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو بچا لیا ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھی تھے کشتی میں, اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اندھے کیا مطلب, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ دیکھ نہیں سکتے تھے, یعنی کہ وہ حقیقت کو, حق کو نہیں پہچان سکتے تھے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اندھے لوگ تھے کہ وہ حق کو نہیں پہچان سکے. آگے اب ہم حضرت ہود کے قصے کے بارے میں چلتے ہیں جو قوم عاد کی طرف سے آئے تھے, کے لیے آئے تھے. اگین اگر ہم اسی میپ کو دیکھیں تو یہ حضرت نوح تھے. ان کی قوم کو جب تباہ کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ وہاں سے ہجرت کی انہوں نے, اور پھر ان کی جو باقی ڈسینڈنٹس آپ کہہ لیں جو کہ باقی کے لوگ تھے, ان کی قوم کے جو لوگ بچے تھے, وہ آ کے جو ہے وہ ادھر یمن کے علاقے کے پاس جا کے آباد ہوئے. یمن جو ہے وہ سعودی عربیہ کا نیچے کا جو حصہ ہے. آپ نے شاید سنا ہو خانہ کعبہ کے جو 4 کارنر ہیں ان میں سے ایک کہتے ہیں یمنی کارنر, جو رکن یمانی ہے, یعنی کہ وہ یمن کی طرف کا حصہ ہے. تو خیر یہ قوم جو تھی یہ آ کر انہی میں سے جو باقی لوگ بچے ایمان والے وہ آئے, اور پھر نسل دل نسل آگے چلتے چلتے ان کی جو قوم تھی وہ بھی جو ہے بت پرستی میں پڑ گئی. ان کے بارے میں ہے کہ یہ بہت ہی اسٹرانگ جو تھی قوم تھی, مطلب ان کو جسمانی طور پہ یہ بھی بہت اسٹرانگ تھے, اور ان کی جو مین چیز تھی وہ سٹون کارونگ تھی. یہ جو تھے پتھر بہت مہارت سے تراشا کرتے تھے, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ جو تھے انہوں نے بھی اب بت تراشنے شروع کر دی انہی پتھروں میں سے. اور پھر جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے. ان کو پہلے وارننگ کے طور پہ جو تھا نا ان کے ہاں قحط سالی ہوئی, اور پھر حضرت ہود جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے تمہیں ایک وارننگ سائن آیا ہے, تمہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا. اور پھر بہت ہی کم لوگ ایمان لے کر آئے, اور جو باقی لوگ تھے ان کے اوپر ایک آندھی آئی تھی جو کہ تقریباً 8 دن تک مستقل آندھی آئی, اور یہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اور حضرت ہود اور ان کے جو ساتھی جو ایمان لے کر آئے تھے انہیں بچا لیا گیا. اچھا, اس کے بارے میں جب میں پڑھ رہی تھی تو تفسیر تو اس میں آیا کہ بڑی ہی مشہور اس وقت کا جو بادشاہ تھا, کیونکہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹے علاقے نہیں تھے, یہ کافی بڑے بڑے ایریاز تھے. تو اس علاقے کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ شداد اس کا نام تھا. اور اس نے جو تھی جب اس کو پیغام دیا گیا کہ وہ ایمان لے آئے, حضرت ہود نے جب اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ ایمان لے کے آئے اور ایک اللہ کی عبادت کرے, تو اس نے جو تھا کہ اس نے کہا کہ میں کیوں عبادت اگر میں ایمان لے کے آیا تو مجھے کیا ملے گا. تو اس نے کہا کہ تمہیں جنت ملے گی, اور جنت کی ساری ڈسکرپشن حضرت ہود جو تھے انہوں نے دی. تو اس نے
ہم آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. بڑے بڑے ستونوں والے کر کے نام اس کو کہا گیا ہے اس قوم کے بارے میں جب بات کی گئی ہے. تو اس میں اس نے پھر اپنی ایک بہت بڑے بڑے ستون اور 30 ستون جو تھے کچھ روایات کے مطابق وہ اس نے تعمیر کروائی. ایک بہت بڑی اپنی جنت شداد. تو بلکہ اب جو ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو اس ایریا میں، کیونکہ وہ زمین میں دھسا دی گئی تھی، یہ وہ والا ایریا ہے اصل میں، یہ ریگستان زیادہ ہے یہاں پر، اور یہاں کی جو مٹی ہے، جو ریت ہے وہ بہت باریک ہے، تو اس میں وہاں کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. تو وہ پورا کا پورا آہستہ آہستہ بالکل ہی ختم ہو گیا، دھسا دیا گیا تھا. تو اس نے جب جنت کے بارے میں سنا تو اس نے اصل میں اپنی جنت بنانے کا حکم دیا، اور تقریباً کوئی کچھ کے نزدیک 12 سالوں میں وہ جنت تیار ہوئی. اور وہ اس میں جو تھا کہ باقاعدہ اس کی ڈیٹیلز اس طرح سے تھی کہ اس کے جو محل تھے ان کے اندر جو تھے بہت ہی ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے تھے، اور جو اس کی جو پورا جو شہر اس نے تعمیر کیا تھا وہ جنت کے نام پہ، تو اس کی جو چاروں طرف کی دیواریں تھی وہ اینٹیں جو تھی وہ سونے کی تھی، تو اس طرف دیکھا بھی نہیں جاتا تھا. جب سورج چمکتا تھا تو وہ باقاعدہ طور پر آنکھیں جو تھی نا وہ دیکھ نہیں پاتی تھی، اس کو اتنی چندھیا جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو تھی وہاں پہ نہروں کا انتظام کروایا، اور اس میں پھر جب وہ فائنل ہو گیا تو اس میں ایک میں شہد اور دودھ اور یہ ساری چیزیں اس نے باقاعدہ طور پہ بہا دی. اس میں وہ نہریں دودھ کی اور وہ سب کچھ تھی، اور اس طرح کی بڑی ڈیٹیلز ہیں، کبھی اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو دیکھیے گا. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بالکل وہاں پر پہنچا تو وہ دیکھ نہیں پایا، اور اس کی روح قبض کر لی گئی، وہ جنت کو خود نہیں دیکھ پایا. لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا سوال، کیونکہ میں بہت جب میں سنتی ہوں لوگوں کے سوال تو بڑے مجھے اس طرح سے لگتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے، اگر اس نے جنت تعمیر کر ہی دی تھی تو یعنی کہ پھر تو وہ کوئی بڑی چیز اس نے، بلکہ جب اس کو لے کر آ رہے تھے جنت وہ دکھانے کے لیے، تو اس نے بڑے تکبر کے انداز میں کہا کہ تم مجھے جنت کے لیے کہہ رہے تھے کہ تمہیں جنت مل جائے گی اگر میں یہ سب کچھ کروں گا، تو تم میرے مال و دولت دیکھو کہ کس قدر ہے، میں کس قدر امیر شخص ہوں، میں نے خود اپنی جنت بنا لی ہے، اور تم اس جنت کے لیے مجھے کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ رہے تھے. تو اس نے جب جنت تعمیر کر لی تو اسے کیوں غرق کر دیا گیا، کیوں اس کو مار دیا گیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بس اس نے میم کیونکہ اس کو بہت زیادہ غرور تھا اپنے اوپر، ہاں تکبر میں آ گیا تھا وہ بہت زیادہ. لیکن دیکھیں جنت تو اس نے تعمیر کر لی ہے نا. جی کیا خیال ہے، کیوں قادر تھا اس بات پہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی جنت میں تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تو ہاں وہ جنت تو انڈاؤٹڈلی، وہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کے بارے میں جنت کے بارے میں تو آپ کو یاد ہوگا، ہم پڑھ چکے کہ نہ ہی کسی آنکھ نے اسے دیکھا، نہ ہی کان نے اس کو بھی سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال ہی آیا. تو وہ تو امیزنگ ہے ہی، لیکن جو ڈسکرپشن اس نے سنی وہ جنت اس نے بنا لی. ایک بات صاف سی ہے بھائی، میں آپ کو کہوں کہ جی میں فلاں چیز بریانی بنا سکتی ہوں، چھوٹی سی اگزامپل، ٹھیک ہے، آپ مجھے کہیں میں بھی بنا سکتی ہوں، لیکن آپ کیا کریں کہ ساری میرے فریج میں سے گوشت نکالے، میرے ہی فریج میں سے سارے ٹماٹر نکالے، میری فریج میں سے ساری چیزیں نکالے، الماری میں سے میرے ہی الماری میں سے آپ وہ، اور آپ بنا کے کہہ دیں جی میری بریانی ہے. سمجھ آئی ایگزامپل؟ یس. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سے نکالی اور کہہ دیا میں نے اپنی جنت بنا دی. کیا انسان کی حقیقت ہے؟ ایک مکھی کو اڑانے کے پہ قادر نہیں ہے اور کہہ رہا ہے میں نے اپنی جنت بنا دی. وہ جو دودھ کی نہریں تھیں وہ گائیں کہاں سے آئی، وہ جو شہد کی نہریں تھیں وہ مکھی کس نے پیدا کی، وہ جو سارے سٹونز تھے وہ کہاں سے آئے، وہ جو سونا تھی اس کی کان کو اس نے خود پیدا کیا کیا؟ کچھ حقیقت نہیں ہے انسان کی، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے. اللہ ہی کی کائنات پہ سے چیزیں نکالی اور کہہ دیا کہ جی یہ لے میں نے اپنی چیز بنا دی، حالانکہ وہ کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، کچھ اوقات نہیں ہے.
تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا قصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں اعبدو یہ جو ورڈ ہے ہم نے آئی تھنک پچھلی کلاس میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عبادت، تو کیا عبادت صرف یہ ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ کرنا ہے، یا اس وقت جو بھی چیزیں اس شریعت میں ہوں گی بس یہ کرنا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے عبدیت، اوبیڈینس، غلامی، اللہ کے نوکر بن کے رہنا. یعنی کہ جو بھی قوانین آئیں گے وہ اللہ کے چلیں گے دنیا میں. انسان اپنی کوئی 1.5 کی مسجد بنا کے نہیں بیٹھ سکتا. یعنی کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. اللہ کی بندگی اختیار کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، یعنی کہ کوئی گاڈ اس کا تمہارے سوا نہیں ہے. تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ ظاہر سی بات ہے پہلی قوموں کا ایسے ختم تو نہیں ہو جاتا. جب یہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں، تو انہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ طوفان نوح بھی آ چکا ہے. تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ وقت بھی تو گزر چکا ہے. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين. آپ کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے انکار کیا تھا کہا کہ ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، مطلب ایک خدا کو مانو اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں. یعنی کہ تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، اپنی طرف سے حماقت کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكني رسول من رب العالمين. آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، آپ یہ دیکھیں کہ جو رسول ہوتے ہیں ان میں وہ بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے بھی کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم تو حماقت پہ کوئی حماقت کر رہے ہو اور تم تو جھوٹ گھڑ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو، اس کے باوجود جو رسول ہیں ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمہارے تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. یعنی کہ میں ایک میسنجر ہوں. رسول مینز میسنجر ہوں، ایک پیغامبر ہوں جو تمہارے پاس اپنے رب کا پیغام لے کے آیا ہے. أبلغكم رسالتي ربي وأنا لكم ناصح أمين. میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہاری دیانتدار خیر خواہ ہوں. یعنی کہ میں تو تمہارا درد مند ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر تم ایمان لے کر نہیں آئے. تو میں تو دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، تمہیں صحیح علم بتا رہا ہوں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے. أبا عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے؟ آپ یہ دیکھیں بارہا ہزاروں سالوں سے، بیچ میں کتنے سالوں، کئی 100 سال کا گیپ ہے ان کے درمیان، اور اس کے باوجود وہی سیم پیغام انہیں بارہا دیا جا رہا ہے. کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے؟ یہی بات حضرت نوح نے کی تھی کہ تمہارے میں سے ایک بندہ آ گیا جو کہ تمہیں تمہارے رب کے بارے میں ڈرا رہا ہے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في خلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا،
اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی. ہم انشاءاللہ آگے جا کے سورہ فجر میں بھی ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہیں بہت یہ بڑے ٹال اور بڑے قداور تھے, اور سورہ فجر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اتنی جو طاقت اور قداوری اور یہ جو جسمانی قوت تھی یہ اور کسی قوم کو نہیں دی گئی تھی, اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی. تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا, اے ہود, کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں, یعنی کہ ایک خدا کو مانیں جو اکیلا ہے, اور ہم چھوڑ بیٹھے ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد, یعنی کہ آباء و اجداد کے یہ قصے یاد ہیں, کیا حضرت نوح کا قصہ یاد نہیں نے؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے, اگر تم بار بار یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب آ جائے گا اور ہم ہلاک کر دیے جائیں گے, تو پھر لے آؤ وہ عذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. ہود نے کہا, تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے. کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں؟ مطلب اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لات عزت اور منات جن کو وہ کہتے تھے, مطلب یہ نام کہاں سے آئے ہیں؟ کوئی دلیل ہے ان کی, کوئی سند ہے ان کی, کدھر سے تم نے خود ہی نام مطلب حضرت ہود فرما رہے ہیں کہ تم خود ہی ان کے نام رکھ رہے ہو, تمہارے آباء و اجداد نے خود ہی ان کے نام رکھ لیے ہیں, اور تم ان کے بارے میں مجھ سے جھگڑ رہے ہو کہ جی فلاں دیوی ہے وہ یہ کر دے گی, اور فلاں دیوی کو ہم کیسے چھوڑ دیں, اور فلاں دیوتا کو ہم کیسے چھوڑ دیں. ہود نے فرمایا, تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے. کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان انعاموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے تھے؟ اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری, مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سند نہیں اتری, اور تم خود ہی ان کے نام رکھ رہے ہو, اور پھر تم خود ہی آپس میں میرے سے اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو کہ وہ فلاں دیوی ہمارا بگاڑ دے گی کچھ, اور فلاں دیوتا ہمیں کچھ کر دے گا. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تو ٹھیک ہے, تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. کہ ٹھیک ہے, اگر تم کہہ ہی رہے ہو کہ ٹھیک ہے عذاب لے آؤ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ, تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب ان کے کہنے سے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس عذاب لے آؤ, اچھا جی ٹھیک ہے یہ لو عذاب آ گیا, ایسا تو نہیں ہوگا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی, جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, تب عذاب آ جائے گا. تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کر رہا ہوں. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. تو ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اہل ایمان لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے, اور ہم نے جڑ کاٹ دی, یعنی کہ نیست و نابود کر دیا گیا اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے. میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں, ایک غور کرنے کی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے, مطلب لوگ کیوں نہیں عمل کرتے اس ہدایت پہ؟ جب ان سے ایک بات کہی جا رہی ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ میم شاید اپنی انا میں. ہاں, اپنی انا میں ہو سکتا ہے, بالکل. اور بھی وجوہات ہیں. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہے. ہاں بالکل, ہدایت تو بے شک اللہ کی ہی کی طرف سے ہے, لیکن انسان بھی تو کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. کوئی آنکھیں سائنس. بند کر کے. السلام علیکم میم. آنکھیں بند کر کے اپنی بڑوں کی باتوں پہ چلنا کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے, ہمارے بڑے وہ کرتے تھے, ہاں یہ کیا کرنا بس.
بالکل کہ آنکھیں بند کر کے کہ ان کی باتوں پہ ہی ہم نے عمل کرنا ہے کہ اور اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں. بالکل اپنے ارد گرد جو ہے آبزرویشن، یہ سب کچھ. میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں، ایک سٹوری ٹائم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ایک مچھیرا ہوتا ہے اور وہ جو ہے مچھیرا پانی کے اندر ہک ڈالتا ہے، اس میں کیڑا ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہک میں کیڑا ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے. مچھیرے نے اپنے کانٹے پر کیڑا ڈال کر نیچے جب وہ اتار دیا اس نے، تو ایک چھوٹی مچھلی تھی جو اس کی طرف متوجہ ہوئی. وہ ایک دم اس نے دیکھا، اچھا وہ یہ تو کوئی ورم آیا ہے کھانے کے لیے، ٹیمپٹنگ لگا. تو ایک اور بڑی مچھلی تھی جس نے اسے چھوٹی مچھلی کو روک دیا. اس نے کہا رک جاؤ. بڑی مچھلی نے کہا مت کھاؤ، وہ تمہیں پکڑ لیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے اس سمندر سے غائب ہو جاؤ گی. اب وہ جو بڑی مچھلی تھی وہ تو خیر خواہ تھی، بزرگ تھی، وہاں پہ کافی عرصے سے رہ رہی تھی، وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ کبھی اس نے بڑی سی کوئی جمپ لگا کے کچھ اوپر دیکھ بھی لیا ہو. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ مت کھانا، تم پکڑی جاؤ گی اور تم جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب ہو جاؤ گی. اچھا، اب اس چھوٹی مچھلی نے یہ سن لیا، لیکن اس چھوٹی مچھلی نے جو ہے نا باقی کے تالاب میں، وہ جو بھی تالاب تھا، جو بھی سمندر تھا کہہ لے، اس میں ارد گرد اس نے گھومنا شروع کیا. اور اس نے کہا کہ اچھا میں ذرا لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ ایسا کچھ ہے، کچھ مطلب کہیں اس ایک سے پوچھا، کہیں دوسرے سے پوچھا، آگے سے جواب اس کو مختلف ملے ہوں گے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی لوگوں نے افواہیں اڑائی ہوئی ہیں، اتنے عرصے سے کھا ہی رہے ہیں ہم کیڑے مکوڑے، کبھی کچھ ہوا نہیں ہے. اچھا پھر کسی نے کہا ہوگا نہیں یہ جو بڑی مچھلی تھی نا، یہ اس کا اپنا مقصد ہوگا، تم پیچھے جا کے دیکھنا وہ کھا چکی ہوگی، تمہیں بیوقوف بنا دیا اس نے. اس طرح کر کے مختلف باتیں کی. اس نے آبزرو کیا، اچھا جی میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے، یہ تو ایسا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ واپس گئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی تحقیق کر لی ہے، میں نے بڑا کچھ جانا ہے، میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے، اور جو کچھ تم کہہ رہی ہو اس کی کوئی جو ہے نا سائنٹیفک کوئی پروف نہیں ملتا اس کا. اور وہ چل پڑی اس کیڑے کی طرف. اب آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوا ہوگا؟ آپ تو سمندر سے اوپر ہیں، آپ تو جانتے ہیں کیا ہوا ہوگا. پکڑی گئی، پکڑی گئی ہوگی، چھوٹی مچھلی پکڑی گئی اور اس کا وہی انجام ہوا جو کہ باقی مچھلیوں کا ہوتا ہے. چھوٹی مچھلی نے کیڑے کو کھا لیا اور پکڑی گئی، بہت سی دوسری مچھلیوں کی طرح ٹریپ ہو گئی. ٹھیک ہے، جی. دیکھیے مکمل علم کے اوپر جانا چاہیے، اپنی آبزرویشن بھی پلس وحی بھی. یہ دو آنکھوں کی طرح ہیں، ہم ایک آنکھ بند کر کے گزارا نہیں کر سکتے. قرآن آپ کو بارہا اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آپ ارد گرد دیکھو. کیا تم چل پھر کے دیکھتے نہیں ہو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے؟ کیا تم میری آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ قرآن تو دعوت دیتا ہے، لیکن ساتھ میں وحی بھی بتاتا ہے اور رسول بھی بھیجتا ہے جو کہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا ہو چکا ہے یا کیا ہونے والا ہے. اس مچھلی نے بھی بتا دیا تھا کہ کیا کس طرح سے ہوتا ہے اور پھر کیا تمہارے ساتھ کیا انجام ہوگا. اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے. مکمل علم کیا ہے کہ آپ آبزرو بھی کریں، لیکن اصل آپ وحی پہ بھی بھروسہ رکھیں. آپ یہ دیکھیں جتنے بھی سائنٹیفک پروفز ہوتے ہیں، قرآن کے ساتھ کبھی سائنس نے نگیٹ نہیں کیا ہے قرآن کو. 100% اب تک اگری کرتی آئی ہے. اور جو اور چیزیں ہیں قرآن میں موجود ہیں اور سائنس پروو نہیں کر پائی ہے، وہ نگیٹ بھی نہیں کر پائی ہے. اس نے ڈینائی بھی نہیں کیا ہے کہ یہ نہیں، یہ غلط ہے. قرآن کو کبھی غلط نہیں کہہ سکی ہے سائنس. یہ ساتھ ساتھ ہے، سائنس کا علم بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہی تو آبزرویشن ہے، یہی تو مشاہدہ ہے، تو یہ بھی ضروری ہے. لیکن سب سے پہلا جو ہے نا انسان کا کام، وہ یہ ہے کہ وہ نازل شدہ چیز کے اوپر، علم کے اوپر یقین کرے. یعنی کہ جو وحی ہمارے اوپر آئی ہے اس پہ یقین کرے. سائنسی حقائق تلاش کیے جائیں، مشاہدے کیے جائیں، ان کو ایمان بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ سائنس کے ساتھ اگری کرتے ہیں، ہاں پھر مان لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کی یہ بات سائنس، ہمارے ہاں تو کوشش یہ کی جاتی ہے اچھا سائنس نے یہ کہہ دیا نا، ہاں پھر ٹھیک ہوگا. فار ایگزامپل، میں کبھی بھی میں بچوں کو بھی ڈاکٹر کے لے کے جاتی ہوں، خود بھی جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہتے ہیں اچھا جی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے آپ کے اندر.
اور جو ہے اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑیں گے. اچھا بھائی دھوپ سے کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ وائٹامن ڈی انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی باڈی کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب وہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹومیٹکلی وائٹامن ڈی بنانا شروع کر دیتی ہے. اچھا جی دھوپ میں اندر کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں جی اس کے لیے تو بالکل آپ کو جو ہے نیکڈ باڈی ہونی چاہیے, نیکڈ اسکن کانٹیکٹ آپ کا دھوپ کے ساتھ ہو تو ہی آپ کی وائٹامن ڈی بنے گی. اسی لیے وہ جو گورے ہیں وہ جا کے بیچز پہ بےچارے وائٹامن ڈی بناتے ہیں اپنی. میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتی, اس لیے کیونکہ جس اللہ نے ہماری باڈی کے اندر یہ فنکشن رکھا ہے کہ ہمارے اندر سن ایکسپوجر سے وائٹامن ڈی بنے, اسی اللہ نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے. یہ باتیں کانٹرڈکٹ تو نہیں کر سکتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے پاس کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس بات کا, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے. اب میں وائٹامن ڈی کیسے بناؤں گی باہر جا کے؟ یعنی کہ یہ بات غلط ہے کہ وائٹامن ڈی, ہاں ہو سکتا ہے اس کی آپ بالکل سن ایکسپوجر پوری باڈی کا ہو تو زیادہ ایریا آپ کا ایکسپوزڈ ہے تو مے بی آئی ڈونٹ نو زیادہ بننے لگ جاتی ہو, یا زیادہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ وائٹامن ڈی مل جائے, مے بی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کپڑے اتارے بغیر آپ کے وائٹامن ڈی نہ بنے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میرے نزدیک انسان سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اللہ اور رسول کا حکم کیا ہے, اس کے بعد سائنس آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آپ؟ جی بیٹے. بھی انف ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ پورا نیکڈ ہوا جائے, لیکن ہم ہاتھ اور پاؤں دھوپ میں رکھ لیں تو وہ بھی انف ہوتا ہے. وہ بھی انف ہے, بالکل وہ بھی انف ہے. جی سمن آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میم یہ کہنا تھا کہ ہمیں لگتا ہے سائنس اور دین الگ ہے یا دنیا الگ ہے. ایسا نہیں ہے, سائنس دین اسلام یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. ہمیں لگتا ہے دنیا بالکل الگ ہے. صحیح کہا بیٹے آپ نے. سائنس اللہ نے ہی تو بنائی ہے. یہ فزکس لاز, یہ بایولوجی, یہ کیمسٹری, یہ لاز کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں. انسان نے تو صرف ریکارڈ کیے ہیں. یہ اللہ کی مخلوق ہے. فزکس کو اگر آپ اسٹڈی کریں, کیمسٹری کو اگر آپ جو کیمیکل ریئیکشنز کو آپ اسٹڈی کریں, آپ بایولوجی کو, ہیومن باڈی کو, یا ایون جو اینیملس کی باڈی کو اسٹڈی کریں, یہ اللہ ہی نے تو بنائی ہے. انسان نے تو صرف ریکارڈ کیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. یس مس, جبھی تو اسے ریسرچ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے سرچ کریں جو پہلے سے دنیا میں موجود ہے. بالکل ایکسلنٹ, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ وحی پہ یقین رکھا جائے, اور پھر آپ اپنے ایمان بڑھانے کے لیے مشاہدات کرتے رہیں. اس میں بالکل کوئی حرج نہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے تو کہا گیا ہے, فرمایا ہے کہ میں نے مسخر کر دی یہ دنیا تمہارے لیے, جو بھی اس کو ایکسپلور کرنا چاہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک قصہ بھی ہمارا اور ہے, ہم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں حضرت صالح کا, کیونکہ اس کے بعد حضرت لوط کا بھی آئے گا, حضرت شعیب کا بھی آئے گا, پھر آگے جا کے حضرت موسیٰ کا بھی آئے گا, لیکن وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. حضرت صالح جو کہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. یہ والا علاقہ بنتا ہے, یہ حضرت صالح مدائن صالح کے بارے میں بھی آپ نے شاید سن رکھا ہوگا. اگر آپ آن لائن سرچ کریں آپ کو اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل ملے گی. یہ جو تھے یہ حضرت ہود ہی کی قوم میں نسل, جو کہ حضرت ہود کے اوپر جو لوگ ایمان لے آئے تھے, وہ لوگ جب عذاب کے بارے میں آ گیا اور حضرت ہود اپنے ساتھ اپنے ایمان والوں کو لے کے وہاں سے چلے گئے اور قوم کو تباہ کر دیا گیا, تو یہ آگے جا کے یہاں پہ آباد ہوئے. ان کا یہ بھی ظاہر سی بات ہے عربوں میں ہی سے تھے, اور عرب جو تھے جب شام کی طرف ہجرت کرتے تھے, اپنے تجارت کے سامان لے کے جایا کرتے تھے, تو وہ یہاں سے گزرا کرتے تھے, اور وہ جانتے تھے ان چیزوں کے معاملے میں. وہ جانتے تھے وہاں پر کھنڈرات موجود تھے جب اس قوم کو تباہ کر دیا گیا, اور جو باقی ابھی بھی باقیات ان کے وہاں پر موجود ہیں. یہ قوم جو تھی یہ بھی آئیڈل ورشپنگ یعنی کہ بت پرستی میں پڑ گئی تھی, اور ان کو بارہا حضرت صالح جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں, آپ اس چٹان میں سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھائیں تو ہم آپ ایمان لے آئیں گے.
تو حضرت صالح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور ایک اونٹنی جو تھی چٹان میں سے نکل کے چلتی ہوئی نکل آئی. تو کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے اور کچھ لوگوں نے وعدہ خلافی کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. تو اب حضرت صالح کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ یہ جھٹلا گئے ہیں، انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کم سے کم اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور یہ اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو بہت برے عذاب میں پھنس جاؤ گے. اور انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو یہ زمین میں کھائے پیے اور اس کو ہاتھ مت لگانا. تو وہ جو ایک کیونکہ وہ آزمائش کے طور پہ تھی تو وہ جو اونٹنی تھی تو دن مقرر کر دیے گئے کہ ایک دن سارا دن جو ہے نا وہ جو وہاں پہ جو بھی کنواں تھا تالاب تھا وہاں سے وہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن جو ہے نا وہ باقی قوم کے لوگ وہاں سے لیں گے. تو وہ ظاہر سی بات ہے یہ چیز ان کے لیے برداشت سے باہر ہو گئی اور انہوں نے ایک دن پلاٹ کیا کہ انہیں وہ اونٹنی کو قتل کر دیا، انہوں نے مار دیا. اور پھر جو ہے حضرت ہود نے ان سے کہا کہ بس اب تمہارے پاس جو ہے نا 3 دن ہے، اب تم نے یہ اللہ کی اونٹنی کو پہلے وعدہ خلافی کی، اب تم نے اونٹنی کو بھی مار دیا، تو اب 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا تم پہ عذاب آ جائے گا. تو ان 3 دنوں کے دوران جو ہے نا انہوں نے حضرت صالح کو بھی مارنے کی کوشش کی. اور یہ واقعہ جو ہے انشاءاللہ ہم سورہ نمل میں جا کے پڑھیں گے. تو پھر جو ہے تیسرے دن ایک بہت زبردست قسم کا زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک بہت بڑی چیخ آئی اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم. اور قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح کو. اس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں وہی والے الفاظ دوبارہ ہر نبی وہی پیغام لے کے آئے ہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے. هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے ایک نشانی، تو اسے چھوڑے رکھو کہ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے، اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوّكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کا. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تاریخ کے حساب سے ہی چلی آ رہی ہے کہ سب سے حضرت نوح تھے، اس کے بعد حضرت ہود تھے، پھر حضرت صالح تھے. مطلب یہ ساری قومیں اسی طرح کرونالوجیکل آرڈر میں ہی ہیں. اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو. یعنی کہ ان کے بارے میں ہے، آپ اس کے بارے میں جب آن لائن بھی دیکھیں گے تو ان کے بہت بڑے بڑے یہ تراشتے تھے پہاڑوں میں گھر. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. آپ کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے،
کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ یعنی کہ کچھ لوگ جو تھے جب انہوں نے اونٹنی کی نشانی دیکھ لی تو ایمان لانے لگے. کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لانے کا سوچ رہے تھے تو انہیں تو دبا لیا گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے سردار تھے وہ لوگ. اور کچھ لوگ جو ایمان لے آئے ان سے یہ کہا گیا تو تم واقعی ایمان لے آئے ہو، مطلب تمہیں لگتا ہے کہ جو صالح علیہ السلام ہے وہ کوئی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. اس پر وہ استکبار کرنے والے کہنے لگے، یعنی کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا، کہنے لگے والے کہتے ہیں کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں، یعنی کہ ہم نے انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے اس بات کو. فأقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تو انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی کہ اس کو جو ہے قتل کر دیا، اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا وہ انہوں نے اس کی نافرمانی کی، اور کہا کہ اے صالح لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر واقعی تم رسول ہو. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. تو انہیں پکڑا زلزلے نے، پھر وہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے، یعنی کہ الٹے پڑے رہ گئے. ایک زلزلہ بڑا شدید قسم کا زلزلہ آیا اور وہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. تو صالح نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں. اب ظاہر سی بات ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن جو نبی کا معاملہ ہوتا ہے اور جو رسولوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ بہت ہی نرم دل ہوتے ہیں، اور انہیں بہت ہی ظاہر سی بات ہے وہ اتنے عرصے سے اپنی قوموں کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے افسوس ہوتا ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے اس بات کی، جیسے کہ ہم نے ابھی بھی پڑھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بارہا یہ کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، کیونکہ یہ چیز جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کو ان کو تکلیف پہنچاتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے. صالح نے ان سے پیٹھ موڑ لی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے امکان بھر تمہاری خیر خواہی کی، یعنی کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی پوری جان ماری، پوری کوشش کی ہے کہ میں تمہارے لیے خیر تم تک پہنچا دوں، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی کہ تم جو تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جو تمہیں وہی لوگ پسند ہے کہ جو تمہاری بس بڑائی بیان کرتے رہے، جو تمہیں اچھی بات اور کوئی خیر کی بات پہنچائے تم انہیں پسند ہی نہیں کرتے. آج کی ہماری آیات یہیں تک. اپنے کی ایکشن دیکھ لیتے ہیں. ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا ہے جنہوں نے انکار کیا. یہ قصے ہمارے لیے ہی ہے نا، اس لیے جو ذہین لوگ ہیں، جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے تجربات سے سیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ خود وہ تجربہ کریں اور فیل ہو. اگر کوئی اس طرح کی ہمیں یہ سٹوری بتائی جا رہی ہے، یہ قصہ ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، تو بہتر یہ کہ انسان ان سے سبق سیکھ لے. اور دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے علم وحی پر یقین رکھیں، سائنسی حقائق تلاش کریں، مشاہدات کریں، انسان آبزرو کرے، ایکسپیریمنٹس کرے، سب کچھ کرے، لیکن یہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے کیا جائے، یہ نہیں کہ ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا جائے کہ اچھا یہ بات ایمان پوری یہ سائنس کے مطابق ٹھیک ہے تو ایمان لے آئیں گے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو ایمان نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وحی کے اوپر ایمان ہو اور ساتھ ساتھ بالکل مشاہدات بھی ہوں، آبزرویشن بھی ہو. یہ دو آنکھوں کی طرح ہے. آج کا ہمارا لیسن یہی تک.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.